अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, जैसा आप जानते हैं कि हम तारीख़ इस्लाम का मुताला कर रहे हैं और ये हम किताब तारीख़ इस्लाम जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर हमीदुद्दीन, तो इनकी किताब से हम मुताला कर रहे हैं। ये किताब इस लिहाज से बड़ी अहम है कि बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने तकरीबन तारीख़ के तमाम अहम पहलुओं को इसमें समेटा है और जो भी मालूमात हैं नहायत एथेंटिक हैं और इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल रखा गया है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम बनु अब्बास के दौर का मुताला कर रहे हैं और बनु अब्बास के दौर का मुताला करते करते हम मामून रशीद जो हारून रशीद के बेटे थे उनके दौर हुकूमत का हमने पिछले बाब में हाल पढ़ा। ये वो दौर था जबकि दुनिया में कहा जा सकता है कि दो सुपर पावर्स वजूद में आ गई थी। एक तो पहले ही से थी जो तकरीबन कुछ 100 साल पहले वजूद में आई थी, वो मसीह थी, यानी क्रिश्चियनों की, और उसका हेड क्वार्टर रोम में था और उनका दूसरा हेड क्वार्टर उनके जो शहंशाह थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने दूसरा इसका हेड क्वार्टर बनाया था कुस्तुनतुनिया में, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर, कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर कॉन्स्टेंटिनेपल पड़ा था, यानी कुस्तुनतुनिया अरबी में और उर्दू में हम कहते हैं, लेकिन आजकल उसका नाम इस्तांबुल है और ये तुर्की का अहम तरीन शहर और पोर्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो वो ईसाई सल्तनत थी जो सुपर पावर थी उस ज़माने की। अब दूसरी सुपर पावर जो बनी वो माशाअल्लाह मुसलमानों की थी। मुसलमान भी मुख्तलिफ़ किस्म के उतार चढ़ाव से गुज़रते हुए और मुख्तलिफ़ मुश्किलात से गुज़रते हुए अब वो इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने बहुत तरक्की कर ली थी। ये मुसलमानों की सल्तनत भी बड़े दूर दराज तक फैल गई थी। ये सिर्फ़ इब्तिदा तो हुई थी इसके हिजाज से, बढ़ते बढ़ते सीरिया, इराक़, ईरान, हिंद में दाखिल हो गए थे, चाइना में दाखिल हो गए थे। उनके शहंशाह से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया था। फिर इधर आए तो मिस्र में, सूडान में, शुमाली अफ्रीका के जो ममालिक हैं यहाँ इनकी हुकूमतें कायम हो गईं और फिर यहाँ तक के बनु उमैया के जो शहज़ादे थे अब्दुर्रहमान, उन्होंने जाके स्पेन में भी हुकूमत कायम कर ली थी ज़बरदस्त, और पूरा स्पेन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया था। और इससे बढ़कर ये कि फ़्रांस में भी मुसलमान दाखिल हो गए थे और बहुत से शहरों को फ़तह कर लिया था। तो इस तरीके से दूसरी अज़ीमुश्शान सल्तनत या जैसे सुपर पावर कहा जा सकता है कि मुसलमानों की कायम हो गई थी। बनु अब्बास के दौर में ये पीक पर पहुंच गई थी और ख़ास तौर से मामून रशीद के दौर में ये अपने बुलंद तरीन मुकाम पर थी। और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने, मुसलमानों ने हर शोबे में बड़ी मेहनत की थी और बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। उसी का हाल कुछ मामून रशीद के दौर में, हर दौर में यूँ तो होता रहा, बनु उमैया के दौर में भी बड़ा काम हुआ तरक्की के लिए और हर शोबे में, तालीम और तरबियत के लिए, सनतों के लिए, और जो रही सही कसर थी वो बनु अब्बास में निकल गई। और हारून रशीद के दौर में और मामून रशीद के दौर में हर शोबे में काम हुआ। इसके कुछ अहवाल हम आज पढ़ेंगे। आज के है मामूनी अहद की इल्मी और फ़नी सरगर्मियाँ। इस्लाम के इब्तिदाई अयाम में जंग व जहाद मसरूफियात के बाद मुसलमानों को उलूम व फ़नून की तरफ
متوجہ ہونے کی فرصت نہ مل سکی، اور اگر چند روز امن و آشتی کے نصیب ہوئے بھی تو ان میں بمشکل قرآن کی جمع و تدوین ہو سکی۔ یعنی جو موقع ملا مسلمانوں کو تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ قرآن کو جمع کیا اور اس کی اشاعت کی۔ بنی امیہ کے عہد میں البتہ علم فقہ اور تفسیر پر چند کتب مرتب کی گئیں اور حدیث کی تدوین شروع ہوئی۔ بنی امیہ کے دور سے ہی یہ کام کافی آگے بڑھ گیا تھا۔ امیر معاویہ کا پوتا، امیر معاویہ پہلے خلیفہ تھے بنو امیہ کے، ان کا پوتا خالد بن یزید علم و فضل کے لحاظ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے یونان سے علوم قدیم کی بہت سی کتابیں منگائیں اور ان کے عربی زبان میں ترجمے کرائے۔ نیز اس نے خود بھی علم کیمیا، علم طب پر چند رسالے تصنیف کیے۔ عبد الملک نے مقبوضہ ممالک کے تمام دفاتر عربی میں منتقل کر ڈالے، یعنی دفاتر کا کام جو تھا آفسوں کا وہ عربی میں کر ڈالا، جس کے بعد فارسی، قبطی اور سنہری زبانوں کے عربی ترجمے ہونے شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ پھر مجبوراً لوگوں کو ترجمے کرنے پڑے تاکہ آفس کا کام آسان ہو جائے۔ عباسی حکومت کے ابتدائی دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر اور اجتہاد پر متعدد تصانیف کیں۔ عہد عباسیہ میں عربی اور عجمی تہذیب و تمدن کے امتزاج کے سبب بہت سی عربی اور فارسی کتب کے ایک دوسری زبان میں ترجمے ہوئے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ دارالترجمہ کے نام سے تصنیف و تالیف کا علیحدہ شعبہ قائم کیا۔ یہ ابو جعفر منصور بنو امیہ کے خلیفہ تھے جنہوں نے کتابوں کے ترجمے کا کام شروع کروایا اور اب اس ادارے کا نام رکھا تھا دارالترجمہ، اور یونان کے قدیم کتب کے عربی ترجمے کرائے۔ ایک عیسائی طبیب جارج نامی کو اپنے دربار میں بلا کر علم طب کی کتابوں کے ترجمے کرنے پر مامور کیا۔ اس نے ممتاز یونانی حکمہ یعنی بقراط اور جالینوس کی کئی ایک کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ نصیحت آمیز کہانیوں کی مشہور کتاب کلیہ دومنہ کا اسی عہد میں فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوا۔ سنسکرت کی چند کتابیں اور اقلیدس کے مقالے بھی انہی دنوں میں عربی میں منتقل ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دارالترجمہ کا نام بیت الحکمت رکھا، یعنی جو انہوں نے پہلے دارالترجمہ رکھا تھا بنو امیہ کے دور میں، انہوں نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا بیت الحکمت رکھا، ہارون الرشید کے زمانے میں ہوا ہے، اور اسے مستقل محکمے کی صورت دے کر مختلف اقوام و مذاہب کے علماء کو گرا بہا تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ چنانچہ اس کے عہد میں غیر زبانوں کی 20 کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ ظاہر ہے کہ کتابوں کا ترجمہ کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ دوسرے اقوام جو ترقی یافتہ تھیں ہم سے پہلے، ان کے علم کے بارے میں پتہ چلا، ان کے علوم سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ان کی تحقیق سے ہم نے فائدہ اٹھایا، تو ہمیں بہت اس سے مدد ملی آگے بڑھنے میں۔ فلسفہ اور منطق سے مامون کو خاص طور پر لگاؤ تھا، اس لیے اس نے قیصر روم کے ساتھ خوشگوار تعلقات پیدا کی اور بیچ بہا تحائف بیچ کر ان کے بدلے میں یونان قدیم کی علمی کتابیں طلب کیں۔ کہتے ہیں کہ جب مامون کا خط قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر پوچھا کہ اگر یہ کتابیں مسلمانوں کو دی جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حرج کیا، الٹا ثواب ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں علوم عقلی سے تعلق رکھتی ہیں اور علوم عقلی مذہب کی بنیادیں ہلا دیا کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس بھیج دی جائیں تاکہ ان میں گمراہی پھیلے اور ان کے آئے دن کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ ان کتابوں کے لانے کے لیے بیت الحکمت کے ناظر اعلیٰ کو روانہ کیا گیا۔ وہ سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس، اقلیدس، بطلیموس اور دیگر یونانی فلاسفروں اور حکیموں کی کتابوں میں سے چیدہ فراہم کر کے لائے۔ یہ سارے بڑے فلسفی تھے، یونان کے بڑے مشہور فلسفی ہیں، تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے طور پہ بہت کام کیا فلسفے کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں۔ ان سب کی کتابوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے ترجمے کرائے گئے۔ مامون نے ماہر مترجم سے ترجمہ کرا کے ان کے تمام مملکت میں اشاعت کرائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ گھر گھر فلسفہ اور منطق پر بحث ہونے لگی۔
ظاہر ہے جب اس کا رواج چل نکلا تو لوگ بھی عام لوگ بھی دلچسپی لینے لگے اور ان کا مطالعہ کرنے لگے۔ مترجمین میں سے چند کی ذیل کی چند شخصیتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چند مترجمین یعنی ترجمہ کرنے والوں کے بارے میں مختصر سا تعارف کرایا گیا ہے۔ نمبر 1 یعقوب بن اسحاق، اس نے اپنے تراجم اور نادر تصنیفات کے باعث فلسفیوس عربی کا خطاب پایا۔ یعقوب بن اسحاق۔ دوسرے تھے حنین بن اسحاق، یہ ایک عیسائی طبیب تھا جسے یونانی، عربی اور سریانی تینوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے بے شمار کتابوں کو عربی میں منتقل کر دیا۔ قسطہ، یہ ایک عیسائی عالم تھا جسے ریاضی، ہندسہ، منطق، طب اور نجوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس نے ان مضامین سے متعلق یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ نمبر 4 عمر فرخان طبری، یہ علم حیت اور علم نجوم کے ماہر تھے۔ علاوہ بنی قدرت نے انہیں فلسفیانہ الجھنوں کی تشریح کرنے کا خاص ملکہ عطا کر رکھا تھا۔ نمبر 5 ماموں کے طبیب خاص جبریل نے بھی طب کی کئی کتابوں کے ترجمے کیے۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین کام تھا جو بڑا وقت کی ضرورت تھی کہ ہم ان فلسفیوں، ان ماہرین کا مطالعہ کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں جو پچھلے دوروں میں گزر چکے تھے، اور یہی کام ہمارے خلفاء نے کیا اور باقاعدہ محکمے قائم کیے اس کام کے لیے، مترجمین کو مقرر کیا جنہوں نے بے شمار کتابوں کے عربی میں ترجمے کر ڈالے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت تو عربیوں کی تھی، تو بہت بڑا علاقہ عربیوں لوگوں پر منحصر تھا، یعنی عراق، ایران، ہر جگہ تقریباً بولی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی عربی، مصر، سوڈان، آج بھی یہی حال ہے۔ تو ان سے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے عربی میں تراجم کرائے گئے، جن سے پھر عام لوگوں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا، اور خاص طور سے عربی علماء نے ان سے یہ بڑا استفادہ کیا، اور اس طرح علم کے میدان میں ایک بہت بڑی خدمت انجام دی، اس دور میں انجام پائی، جس نے ہمیں مزید آگے ترقی میں بڑی مدد دی۔ مزید ان کی خدمات جو ہیں جو مامون رشید کے دور میں خاص طور سے ہوئیں، پچھلے دور میں بھی ہوتی رہیں مختلف خلفاء کے دور میں، لیکن مامون رشید نے خاص طور سے اس میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس کا مزید احوال انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔